बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में सदफ अब्दुल जब्बार और अशफाक इसहाक सत्ती आपके सामने मौजूद हैं। सदफ अब्दुल जब्बार, यहाँ पर जब हम पहुंचे तो हमें पता लग गया कि हमारी हद है। ये हद लोगों को नजर नहीं आ रही लेकिन हमें नजर आ रही है, और इंसान को अपनी हद का पता होना चाहिए, वरना उसके बाद आपके डगमगाने का खदशा मौजूद रहता है। तो बहरहाल इस थॉट के साथ दिन का आगाज करते हैं। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और मौसम आज अच्छा था। मौसम अच्छा था। मुझे तो लग रहा है जैसे सर्दियों सी आ रही है, मतलब कराची वालों के लिए थोड़ी सी खुनकी भी जो है वो ऐसा लगता है जैसे सर्दी आ गई, लेकिन नहीं, गलत फहमी है। अभी अक्टूबर में लू आनी है, सो जरा हौसला रखें। लू वैसे क्यों आती है? मैं जाते जाते बता के जाती है, देखो मैं जा रही हूँ, और आप अंदाजा कीजिए कि बस कुछ दिनों बाद। अक्टूबर वैसे वो महीना होता है कि जब आपको पता है कि मुल्क के जो मुजाफात वो बल्कि बालाई इलाके हैं वहाँ पर सर्दी का आगाज हो चुका होता है, हल्की हल्की खुनकी के साथ, ठंडी रातें, हल्का हल्का एक आसरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कराची वालों के लिए मुख्तलिफ होती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई इस समर में, वो ये कि बारिश खैर नहीं हुई जिस तरह एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मौसम अबर आलूद रहा। जब भी आप सुबह सवेरे निकलें हल्की हल्की फुहार भी हो रही है, तो ये मौसम बड़ा हमारे जैसे मिजाज के लोगों के लिए ना, जिनको ऑफिस जाना है, घर जाना है, रास्ते बड़े मुश्किल हैं, तो उनके लिए ठीक है। क्या बात है। अच्छा भाई, एक चीज मैं ये बात करना चाह रहा था बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द टॉप स्टोरीज के बचत। वैसे आजकल तो जो हालात हैं, वाकयात हैं, जिस तरह से रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, आगे अल्लाह खैर करे, लेकिन बचत की आदत डालें। कर लेते हैं बचत, अब कोशिश कर लेते हैं, मतलब एक पैसा ही बचे, 1 रुपया ही बचे, 10 रुपए बचे, 50 रुपए बचे, लेकिन एटलीस्ट हम में से लोग बहुत से हैं जो वहां पर बैठ के भी और यहाँ बैठ के सोचते हैं कि हमने बचत करनी है, लेकिन कहाँ करनी है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आइडिया नहीं है, और ऐसे में स्कैम्स का शिकार भी हो जाते हैं। तो ये बड़ा सोच समझ के काम करने की जरूरत है। इजी मनी आदत डालें, और बच्चों में आदत डालें। बिल्कुल ऑलवेज डाउटफुल। देखें, वो पैसा जो बगैर किसी बैंक के थ्रू आपके पास आ रहा है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ शेडी है, तभी तो वो बैंक से छुपा रहे हैं। जो ट्रांजैक्शन बैंक से छुपाई जाएगी उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, तो बी केयरफुल और ऐसे लोगों के झांसों में ना आए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम टॉप स्टोरी से जाने। हुकूमत एक दिन की मेहमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ कल असेंबली तहलील कर देंगे। निगरां वजीर आजम के नाम पर हुक्मरान इत्तेहाद का 3 नामों पर इत्तेफाक। वजीर आजम 3 नाम अपोजिशन लीडर से शेयर करेंगे। बिलावल भुट्टो का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत पर एतराज। कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे मेरे और मरियम नवाज के लिए आगे चलकर सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। हजारा एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। महकमा रेलवे की संगीन गफलत, नाअहली हादसे की वजह करार। पटरी टूटी हुई थी, टूटी पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। इंजन व्हील और ट्रैक भी खराब थे। और लाहौर में ताकत के नशे में मुसल्लह अफराद आउट ऑफ कंट्रोल। गलत पार्किंग से रोकने पर सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद, अंधाधुंध फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान फरार। तस्करा केयर टेकर, यानी कि ख्याल रखने वाली। एक दिन की हुकूमत का केयर टेकर ना, अब हुकूमत एक दिन की मेहमान। केयर टेकर का मतलब निगरान क्यों होता है? ख्याल रखने वाली हुकूमत क्यों नहीं होता? पता नहीं, इसकी निगरानी करे ना। देखें, ख्याल रखना इज समथिंग एल्स, निगरानी करना और फैसिलिटेट करना इस कॉन्सेप्ट। खैर, हम इस वक्त बात कर रहे हैं हुकूमत जो कि अब एक दिन की मेहमान है, यानी कि वफाकी हुकूमत और सिंध की हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत। सारे के सारे बाकी 2 सूबों में तो हुकूमतें पहले ही तहलील हो गई है, वहाँ पे निगरान सेटअप ऑलरेडी है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ पहले ही खिताब करके कह चुके हैं कि इस असेंबली की जो मुद्दत है वो 11 अगस्त को पूरी हो रही थी, लेकिन उन्होंने से 9 अगस्त को ही तहलील करने का फैसला किया। न्यू लीग के लोगों का ये कहना है कि हम चाहते हैं हमें 90 दिन मिल जाए, अच्छा, मेरा एक सवाल है, भरपूर तरीके से इलेक्शन की कैंपेन चला सकें। मेरा एक सवाल है, बताएं सदर साहब क्या कोई रुकावट डाल सकते हैं अभी? सदर साहब क्या, सदर साहब तो बेचारे खुद जा रहे हैं थोड़े दिनों में। नहीं, लेकिन वो वजीर आजम के बाद ही जाएंगे ना। वजीर आजम किस तरह की रुकावट? मतलब अगर समरी भेजी जाए वो कहेंगे नहीं जी मैं सदर। वो जो बिल खास तौर पे हैं उनमें शायद कुछ हो सकता है, लेकिन समरी कितनी देर तक रोक सकते हैं? वैसे 10 दिन तक रोक सकते हैं। समरी नहीं, वो जो बिल्स आते हैं। और समरी कौन सी समरी? यही जो असेंबली की तहलील के हवाले से। चलें जी, जरा पूछ लेंगे। निगरां वजीर आजम के नाम पर हुक्मरान इत्तेहाद के बड़ों में
3 ناموں پر اتفاق کر لیا گیا فائنلی. اب ہمیں پتا چل رہا ہے جی کہ اتفاق ہو گیا. ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف, نواز شریف, آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان کی مشاورت فائنلی مکمل ہو گئی ہے, اور وزیر اعظم جو ہیں یہ 3 نام اب وہ اپوزیشن لیڈر یعنی کہ راجہ ریاض صاحب سے شیئر کریں گے, اور وہ اپنے 3 نام پھر ان لوگوں سے. اچھا, اس پر جب رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہوئی تھی ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو میں, انہوں نے کہا کہ 3 نام ہیں, اور ان میں انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کا نام بھی لیا اور کہا کہ ایک ریٹائرڈ جج بھی ہیں. جب ان سے اینکر کی جانب سے پوچھا گیا, اچھا کل ہمارے ساتھ تھے نیر بخاری صاحب نے کہا کہ ایک تو ان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں بات کریں, اور نام دینا ان کا کام نہیں ہے. اچھا, اب خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ناموں میں حفیظ شیخ اور کسی ریٹائرڈ جج کا نام نہیں, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے خواجہ آصف بھی نون لیگ کا حصہ ہیں. 5 نام دیے تھے جو ایک کمی تھی ہماری اور پیپلز پارٹی کی, ہم نے وہ نام دیے تھے, ان میں مجھے کا نام نہیں نظر آ رہا. جہاں صاحب کو ضرور پتا ہوگا, جہاں صاحب ذمہ دار آدمی ہیں, انہوں نے کوئی ٹھیک ہی بتایا ہوگا. اچھا جی, ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے جو 2 نام دیے ہیں وہ پارٹی لسٹ میں نہیں تھے, اور وزیر اعظم سے ملاقات میں ایم کیو ایم پاکستان نگراں وزیر اعظم کے لیے جو نام ہے اس میں کامران ٹسوری صاحب جو کہ گورنر سندھ ہیں ان کا نام دے دیا ہے. دوسری جانب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کل خطاب کیا, انہوں نے اپنے والد محترم آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب ان کی سیاست پر اعتراض کر دیا. خطاب کے دوران کہتے ہیں بلاول کہ ایسا لگتا ہے ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست کی ہے ویسے ہی سیاست اگلے 30 سال بھی ہم بھی کریں. انٹرسٹنگ, ویری ویری انٹرسٹنگ. تو اب آپ دیکھیں کہ آگے اگلے 30 سال سیاست کیسی ہوگی, یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی نہ ہو جو ہوتی رہی ہے, اور پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے لیے اور مریم صاحبہ کے لیے مشکل نہ ہو. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک کنسرن تو ظاہر ہے ہونا چاہیے, اور یہ ایک اپنی آواز میں اختلاف رائے اس طرح سے بیان کرنا اور یہ بتانا کہ جی ہم کچھ ڈفرینٹ سوچ رہے ہیں, تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کس طرح سے معاملات بڑھیں گے. جی تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس پر شرجیل انعام میمن صاحب موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, وزیر اطلاعات بھی ہیں. بہت شکریہ شرجیل صاحب فار بینگ ود اس. یہ سب سے پہلے شروعات ہی اس سے کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر بلاول صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ جی وہ اس سے خوش نہیں ہیں, یا پھر فیصلے جو ہو رہے ہیں اس کے اندر مستقبل کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا جو سینئر سیاسی قیادت ہے ان کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن, شکریہ جی. چیئرمین صاحب نے کل نیشنل اسمبلی میں بالکل خطاب کیا اور انہوں نے اپنی مختلف چیزیں کی ہیں, کافی چیزیں واضح ہیں آپ سب لوگوں کے لیے, اور ڈیفینیٹلی ہر لیڈر جو ہے وہ اپنا ایک الگ ویژن رکھتا ہے, اور چیئرمین صاحب جو ہے وہ سب پاکستان کے اپ کمنگ جنریشن میں الحمدللہ ایک پاپولر لیڈر ہیں, اور وہ ان کی یہی خواہش ہے کہ آئندہ جو آپ ملک میں پالیٹکس ہو اس میں سب لوگوں کو مل کر ساتھ لے کر چلیں, اور جو نئی جنریشن ہے ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرائیں, لوگ پالیٹکس سے دور نہ بھاگیں, لوگ پالیٹکس کی طرف آئیں. تو ایسے کیا عوامل ہیں شرجیل صاحب جس میں بلاول صاحب کو خود ہی اپنے والد محترم کی سیاست پر, نواز شریف صاحب کی سیاست پر اعتراض ہو گیا؟ ایسے کیا غلط فیصلے ہوئے جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے تھے, نہیں تو آگے جا کے سیاست پھر ایسے ہی چلنی ہے؟ نہیں, اس کو آپ اعتراض نہیں کہہ سکتے. اچھا, دیکھیں یہ ایک طریقہ کار ہے, مطلب لیٹس سپوز کہ ہر کام ہر آدمی ہر کام کر لیتا ہے, لیکن کوئی کس طریقے سے کرتا ہے, کوئی کس طریقے سے کرتا ہے. تو یہ اس کو آپ کو اعتراض کی ضرورت نہیں لے سکتے کہ جی ان کو کوئی اعتراض ہے محترم آصف علی زرداری صاحب کی پالیٹکس پہ یا نواز شریف صاحب کی پالیٹکس پہ, مطلب ان سے ایک ڈفرینٹ سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کس قسم کی سیاست سے ڈفر کرنا چاہتے ہیں؟ ڈفرینٹ وے ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف طریقے, مطلب مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے, پبلک کی خدمت کرنا. اگر اس میں اب میں کس طریقے سے کرتا ہوں, آپ کس طریقے سے کرتے ہیں, کہ وہ چیز آدمی کس طریقے سے کرتا ہے, مطلب ایک ہوتا ہے کہ وے آف ڈوئنگ دس. تو اس میں مطلب اٹس ناٹ کوئی اختلافی نوٹ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ہے, مطلب ایک ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کام اس طرح کروں اور آپ اس کا. اچھا, یہ ویسے اشارہ جو ہے ان کا آپ کی نظر میں کس جانب تھا, اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کیا چیزیں ہونے چاہیے جس سے آگے سیاست میں ان کے لیے اور مریم صاحبہ کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے کافی دنوں سے بلاول بھٹو آپ جو ہیں وہ ایک بہت لاؤڈلی بات کر رہے ہیں, جس کو شاید میڈیا نے کم پک کیا. جب کراچی کی الیکشن ہوئی تھی بلدیات کی, تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم سب کا کراچی, کراچی ہم سب کے لیے.
بلاول بھٹو صاحب نے ملک کی سطح میں نعرہ لگایا جو کہ نیا نعرہ ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں لگایا, ہم سب کا پاکستان, پاکستان ہم سب کے لیے. یہ بڑا لاؤڈلی انہوں نے نعرہ لگایا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اب پاکستان میں پالیٹکس ہو اس میں ہر مکتب فکر, ہر مطلب کمیونٹی, سب لوگ مل کر اپنے ملک کے لیے آگے بڑھیں. اب وہ ڈفرینسز نہ ہو, اب مطلب یہ نہ ہو کہ جی یہ بندہ ہو سکتا ہے یہ بندہ نہیں, تو سب کو ایک پیج پہ لے کے. اچھا, اور ایسا زرداری صاحب اور وہ بظاہر نواز شریف صاحب نہیں چاہتے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, میں قسم وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا, مطلب آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب تو مشہور ہے اس چیز میں کہ مفاہمت کے بادشاہ کہا جاتا ہے ان کو. وہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کو ٹیبل پر لے کر آئے جن لوگوں کے اختلافات. تو شرجیل صاحب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے 30 سال مجھے اور مریم صاحبہ کو مشکل نہ ہو, تو ہمارے ملک میں تو جمہوریت ہے اور جو جمہوری پارٹیاں ہیں ان میں بھی الیکشن ہوتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ شرجیل صاحب پارٹی کے چیئرمین نہیں ہو سکتے اور بلاول صاحب ہی ہوں گے یا مریم نواز ہی ہیڈ کریں گی, تو اگلے 30 سال پھر ایسے ہی ہے مطلب بلا شرکت غیر؟ پارٹی جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے تو کسی کو منع نہیں کیا جاتا کہ کسی کوئی کانٹیسٹ نہیں کر سکتا. جس کو شوق ہے وہ کانٹیسٹ کرے. پارٹی نے کبھی سے منع نہیں کیا. مجھے آج تک پتا ہے کہ اس پارٹی سے منع کیا کہ آپ اس پوسٹ کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کر سکتے. قطعاً کسی طور پہ بھی منع نہیں کیا جاتا, لیکن کرتے نہیں ہے, ظاہر ہے وہ ایک الگ بات ہے. نہیں, آؤٹ آف ریسپیکٹ ہر آدمی میں سمجھتا ہوں میری کیپیسٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اتنی بڑی چیز کو لیڈ کرتا ہوں, میری کیپیسٹی نہیں ہے. ون شوڈ بی ویری ریئلسٹک. چلیں ہاں, آئی گیٹ یور پوائنٹ. اچھا, اب ذرا سندھ کے حوالے سے بتا دیں کہ بھائی یہ دن تو آج کیا فیصلہ ہو جائے گا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے, آپ لوگوں کی کیا مشاورت وغیرہ چل رہی ہے, اس بارے میں بتا دیجئے. کامران ٹسوری کا نام تو دے دیا ایم کیو ایم نے. دیکھیے اچھی بات ہے, ہر پارٹی اپنا نام دے سکتی, مطلب ہر پارٹی کو یہ اختیار ہے. بیسیکلی یہ جو ہونی چاہیے, یہ جو ڈسکشن ہوگی بیسیکلی وہ ہوگی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کی. لیکن پرائم منسٹر صاحب کیونکہ ایک مخلوط اتحادی حکومت میں تو ان کو مختلف لوگ مختلف نام دیں گے. ڈیفینیٹلی ایک مشاورت ہونی چاہیے. یہی بات ہے. لیکن بات کریں جو میں بات کر رہا ہوں, جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بات کر رہے ہیں, اور سندھ کے اعتبار سے سندھ کے حوالے سے کیا کچھ ڈسکشنز ہو رہے ہیں؟ پہلے میں آپ اس کا جواب دے دوں. میں نے کہا کہ جو آپ نے بات کی کہ میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ کیمرن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب یہی چاہ رہے ہیں پورے ملک میں کنسنسس پیدا کیے جائیں, لوگوں کو سب کو جوڑ کے رکھا جائے. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی حکومت میں جو پولرائزیشن ہوئی ہے, جو لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو بھائی سے بھائی کو لڑانے کی کوشش کی گئی ہے, جو لوگوں کے دماغ میں مختلف چیزوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, وہ ختم ہو. بلاول بھٹو صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب کو وہ تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی سیاست کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے نا, پی ٹی آئی کی تھوڑی بات کر رہے تھے. دیکھیں وہ آپ ان کو زیادہ لارجر اسکیل میں ان چیز کو دیکھیں نا, کہ وہ لارجر اسکیل میں چاہ رہے ہیں کہ جی سب کو جوڑ کے سب جڑ جائیں آپس میں. ٹھیک ہے, دیٹ شوڈ بی دا میسج ویسے ٹو بی آنیسٹ. اچھا, اب ذرا سندھ کے حوالے سے بتا دیں کہ یہاں پر کیا مشاورت وغیرہ چل رہی ہے, کچھ ڈسکشن ہوا؟ سندھ میں ڈیفینیٹلی ابھی 3-4 دن باقی ہیں, تو مشاورت ہوگی, 100% ہوگی, اور سب کو ساتھ لے کے جائے گا. مطلب جو اپوزیشن اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن کا ان سے بھی مشاورت ہوگی. جتنے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ دیکھیں جی کنسنسس کے ساتھ اچھے لوگ آئیں. اچھے لوگ مطلب یہ تو کوئی برا ہے اس کو اسے نہیں لا سکتا. ابھی جو ایک نام سامنے آیا شرجیل صاحب کامران ٹسوری کا, وہ کیسا نام ہے بطور نگراں وزیر اعلیٰ؟ دیکھیے میں نے کہا کہ کوئی نام برا نہیں ہوتا, سب نام اچھے ہوتے ہیں جب جس میں سب کا کنسنسس ہو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کوئی نام برا نہیں ہوتا. اچھا, کوئی نام بہت اچھا نہیں ہوتا, مطلب جس میں کنسنسس ہو, جس میں بھی لیٹس سپوز آپ کا میرا کوئی چیز میں ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں, ایک بزنس چیز میں کہتے ہیں مجھے کنسنسس اس پہ جس پہ بھروسہ ہے, تو کنسنسس ہو جس میں جو لیس کنٹروورشل ہو, بس یہ چیزیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ اپنا ایک رائے کا اظہار کر رہے تھے. ابھی تو ظاہر ہے مشاورت کے مراحل طے ہونے ہیں. ہاں جی. اچھا, ویسے ابھی سندھ میں دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے کیونکہ یہاں پر 11 کو اسمبلی تحلیل ہونی ہے, تو ان کے پاس ٹائم ہے مشاورت کے لیے. ہاں جی. خبر ایک شیئر کر لیتے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے لیاری, اس کی بہار کالونی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید رینجرز اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. اور شہید رینجرز اہلکار نائک دلشاد علی کی نماز جنازہ رینجرز ہیڈ کوارٹر جنا کورس میں ادا کی گئی. نذیر شاہ مزید بتائیں گے. جی نذیر. ہاں بالکل, دیکھیں گزشتہ روز دہشت گردوں کی فائرنگ سے لیاری کے علاقے بہار کالونی الفلاح چوکی میں سنیپ چیکنگ ڈیوٹی پر تعینات شہید رینجرز اہلکار نائک دلشاد علی کی نماز جنازہ رینجرز ہیڈ کوارٹر میں ادا کر دی گئی ہے. اس طرح سندھ میں امن و امان
اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی خاطر 152واں رینجرز جوان جامع شہادت نوش کر گیا ہے۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ نماز جنازہ میں ہوم سیکرٹری، ڈی جی رینجرز سندھ اور آئی جی سندھ سمیت رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ افسران اور جوانوں نے شرکت کی، جس کے بعد شہید کی جسد خاکی کو آبائی گاؤں خیرپور میرٹھ میں فوجی آزادی سے تدفین کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ شہید نائک دلشاد علی 23 سال قبل پاکستان رینجرز سندھ میں بطور سپاہی بھرتی ہوا تھا اور نہایت جانفشانی سے اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دیے۔ ترجمان رینجرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ بالخصوص کراچی میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کراچی آپریشن سمیت دہشت گردوں کے خلاف مختلف کارروائیوں میں سندھ رینجرز کے اب تک 152 افسران اور جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے اور پاکستان رینجرز سندھ کے جوان اور آفیسرز کے حوصلے بلند ہیں اور کسی بھی دہشت گردی کو گلا کما کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ جی اوکے جی، تھینک یو نذیر، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، اب ذرا تذکرہ کرتے ہیں کہ جی یہ ایک وہ گانا تھا نا کہ اپنی ریو نکالوں گا سندھو دریا کے کنارے ہیں اور مچھلی پلہ کھلائیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے نا اس طرح کی جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اس میں بیٹھ کے لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو اتنا پاورفل کیوں تصور کرتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے قانون سے ماورا ہیں، اور بیسکلی اس طرح کے پریسیڈنٹ سیٹ کیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پکڑا نہیں جاتا، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ لاہور میں یہ واقعہ جو پیش آیا جس کے مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے، فوٹیج ذرا آپ کو پہلے دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ کریں گے۔ کل میں نے بھی یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا، اب دیکھیں وہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے میں جناب وہ پہلے رکے اور اس کے بعد گاڑی سے نیچے اترے، گاڑی سے نیچے اترنے کے بعد بزرگوار پر جس طرح سے تشدد کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اسلحہ بھی نکالا گیا، یعنی کہ یہ سمجھا گیا پریکٹیکلی کہ ان کے والد محترم کی یہ روڈ ہے اور وہاں سے جب چاہیں گزر آپ کی بات آپ نے جو کہا کہ جس طرح چاہیں، اور یہ سڑک ہے، یہ پبلک پلیس ہے، یہاں پر آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیں کہیں سنسان جگہ پر ہو تو آپ کچھ اس طرح حرکت کر رہے ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہاں آپ کو کسی کا خوف نہیں ہے، پولیس کا تو ہے ہی نہیں کیونکہ آپ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد گاڑی روک کے پہلے تو اپنی گاڑی سے اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد گاڑی سے اتر کے اچھا ہی مووڈ فارورڈ نا، وہ آگے وہ اور ایجڈ بزرگوار ہیں جی۔ کل میں نے سوشل میڈیا پہ بھی یہ دیکھا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اچھا وہاں سے دوسرے گارڈز وغیرہ بھی پہنچے تھے، لیکن اس طرح کا واقعہ، اور یہ دیکھیں ایسی سچویشن میں آپ ڈرتے ہیں، اگر کسی کے پاس اسلحہ ہو، کوئی اسلحہ نکال لے، پتہ نہیں اس کی کیا ذہنی کیفیت ہو، کتنا اسے اپنا ذوق ہو اپنی طاقت کا اور پیسے کا۔ ان صاحب کو ان کے گارڈز اور یہ جو اچھل کے وار کر رہے ہیں، یہ دو چپیڑوں کے نہیں ہیں، ویسے آئی ایم سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ، لیکن چپیڑ کہنے میں زیادہ سواد آتا ہے، تو یہ دو تھپڑوں کے نہیں ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اگر قانون صحیح طریقے سے عمل کرے۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ ان لوگوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگر پتہ چل جائے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے، تو پھر ان کے خلاف تو بالکل ایکشن نہیں ہوگا۔ ایسے زبردست لوگ ہوتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے میرا باپ کون ہے؟ ہاں تو ظاہر ہے جو اس طرح اپنی گاڑی بڑی لے کے گھومتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جی یہ حال ہے کہ پولیس نے مقدمہ تو اس واردات کا درج کر لیا ہے، اور آپ اسلحہ بھی دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ اس پر بھی پوچھا جا سکتا ہے جو آپ یہ گن کیری کر رہے ہیں، اس کا لائسنس ہے آپ کے پاس کہ نہیں ہے، لیکن پولیس نے واردات کا مقدمہ درج کر لیا مگر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ صدف پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے یہ جو ویڈیو کیمراز، سی سی ٹی ویز، یہ موبائل فونز یہ اتنے زیادہ عام نہیں تھے، تو پیپل یوز ٹو گیٹ اوے ود دیٹ۔ اب سب کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی کہاں پر کس طرح سے کیمرہ ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی ڈھٹائی ختم نہیں ہو رہی۔ آئی ایم شیور یہاں پر جو موجود لوگ ہوں گے انہوں نے بھی اپنے موبائل سے کیمرہ سے ویڈیو بنائی ہوگی، اور وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہوں گے کہ سچویشن کیا ہوئی، ہو سکتا ہے اس کی مزید ویڈیوز بھی سامنے آ جائیں۔ اس کے باوجود بھی یہاں کسی کو قانون کا ڈر نہیں ہے، قانون کا پاس کرنا تو کیا، قانون سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک میں حالات ہیں جی، اور اس پر ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ سچویشن ہے دیٹ از ویری سیڈ اینڈ انفارچونیٹ۔ اب 2 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، نواب شاہ کے قریب ٹرین حادثہ جو ہوا تھا، اس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں محکمہ ریلوے کی سنگین غفلت سامنے آ گئی، جس کی نشاندہی ہمارے رپورٹرز وغیرہ نے بھی کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق حادثے کے مقام پر پٹری ٹوٹی ہوئی تھی، ٹریک کو جوڑنے والی فلیش پلیٹ بھی موجود نہیں تھی۔ اچھا، ٹوٹی ہوئی پٹری کی جگہ لکڑی کا ٹکڑا استعمال کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انجن ویل اور ٹریک میں بھی خرابی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے 1100 سے زائد افراد اس ٹرین میں سوار تھے، اور یہاں پر یہ حال ہے جی۔ اور اس 1100 میں مسافروں میں بچے، خواتین سب شامل تھے، اور ابھی تک یہ تو طے ہو گیا کہ جو کہا جا رہا تھا وزیر ریلوے کی جانب سے کہ تخریب کاری کا بھی اندیشہ ہے، تو اب یہ اپنی محکمے کی غفلت سامنے آ گئی ہے۔ مظہر اقبال ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ساری ریلوے اسٹیشن کے قریب جو یہ حادثہ ہوا ہے
30 افراد اس میں جاں بحق، 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے. مظہر بتائیے گا، رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اس رپورٹ کے تحت مزید کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یہ بات تو آلریڈی میڈیا کے بہت سارے رپورٹرز انکلوڈنگ ARY کے رپورٹر نے بھی مینشن کیا تھا کہ پٹری کو کس طرح جوڑا گیا تھا. جی بالکل، یہ جو 2 روز قبل ہزارہ ایکسپریس کا حادثہ ہوا جس میں 30 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہوئے، اس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ریلوے ہیڈ کوارٹر کو موصول ہو گئی ہے، جس میں وہاں پہ پٹڑی کا ٹوٹنا، فش پلیٹ کا نہ ہونا، اس کی جگہ لکڑی رکھی گئی تھی. پھر اس کے بعد جو انجن ہے اس کے ویل جام تھے، اس کے جب وہاں پہ وہ بالکل ڈیمیج ہوئے تھے اس کے پہیے ویل، تو جب اس کو روانہ کیا گیا ہے تو ان کو پراپر چیک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جب ویل جام ہوتے ہیں تو وہ پٹڑی جو ہے وہ اس سے نا وہ گرگراہٹ پیدا ہوتی ہے. پھر اچانک بریک لگی ہے جس سے وہ پٹڑی جو ہے وہ ٹرین پٹڑی سے اتر گئی ہے. ایک بوگی الٹی ہے، پھر اس کے بعد اس نے دیگر کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا ہے، تو جس سے 10 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی ہیں. یہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ موصول ہوئی ہے. ابھی تک نہ تو کسی کو ابتدائی طور پر معطل کیا گیا ہے، نہ ہی کسی سے جواب طلب، کیونکہ یہاں ریلوے حکام کا یہ موقف ہے کہ جب تک مکمل تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہیں آتی اس وقت تک ہم انتظار کریں گے. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ ٹرین حادثات سکھر ڈویژن میں، سندھ کا جو سکھر ڈویژن ہے ریلوے کا، اس میں ہوئے ہیں، اور یہ بھی بدقسمتی سے سکھر ڈویژن میں نواب شاہ واقع ہے اور وہاں پر یہ 2 روز قبل حادثہ ہوا. اس سے پہلے بھی یہاں کئی حادثات ہوئے ہیں، اور اس میں 1 جنوری 1990 میں سانگی ٹرین حادثہ ہوا تھا، 300 افراد جاں بحق ہوئے تھے. جون 1991 میں گھوٹکی ٹرین حادثہ ہوا تھا، 100 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے. جولائی 2005 میں گھوٹکی ٹرین حادثہ ہوا 130. پھر جون 2021 ڈہر کی ٹرین حادثہ 65 افراد جاں بحق ہوئے. پھر سانحہ ریتی، سانحہ ولہار ریلوے اسٹیشن، یہاں پر بھی درجنوں افراد جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے. پھر سانحہ تیز گام، یہ ملتان ڈویژن میں ہے، رحیم یار خان کے قریب. اچھا مظہر، آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں تو ہو لیکن اب یہ یہاں کی مینٹیننس اس ٹریک کی کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس سے کچھ پوچھا گیا؟ دیکھیں، اس میں ریلوے کے 2 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک سول انجینئرنگ اور ایک میکینیکل انجینئرنگ. میکینیکل کا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹرین کی فٹنس، انجن کی، بوگیوں کی، اس کو چیک کر کے روانہ کرنا، اور جو ٹریک کی مینٹیننس ہے وہ سول انجینئرنگ کے ذمہ ہوتی ہے، اور دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اچھا، سکھر ڈویژن میں یہ بھی کوئی سرکاری چارج ہو گیا کہ جو منافع بخش نہیں ہے تو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، تو بھائی یہ تو ذمہ داری تو اوپر سے دی جائے گی نا. اس ابتدائی رپورٹ میں ذمہ داری کس پر ٹھہرائی گئی؟ کسی کو مینشن کیا گیا؟ نام مینشن کیے گئے؟ کیونکہ یہ آپشنل کوسچن تو ہے نہیں نا. نہیں، ابھی تک تو صرف ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں ان دونوں شعبوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ سول انجینئرنگ اور میکینیکل. اب تحقیقاتی رپورٹ جو تفصیلی آئے گی پھر اس کی روشنی میں دونوں ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ ذمہ دار ہیں اور جو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. اچھا، لیکن مطلب مجھے چلے ایک بات بتائیں، آدمی مارا جاتا ہے، وہ تو چیز ہے، لیکن دیر ہیز ٹو بی اے اسٹارٹ نا. اسٹارٹ تو کہیں سے ہوگا. SOP کیا ہے؟ یہ جو ٹریک ہے اس کی مرمت کتنے عرصے بعد دیکھنی چاہیے؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ٹینڈر بھیجے جاتے ہوں گے، کوئی سارا کام ایک پروسیس ہوتا ہوگا. وہ انیشیٹ کون کرتا ہے یہاں سے؟ یہی سول والے جس طرح سے آپ نے کہا یہی کرتے ہیں، سول انجینئرنگ؟ جی میں جو ریلوے کی ڈویژنز ہیں ان میں سکھر ڈویژن سب سے خستہ حال ہے. یہاں پر کئی مہینے ٹریک کی چیکنگ نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ ریلوے کے ایک وزیر تھے غوث بخش مہر، جن کا تعلق سندھ سے تھا. یہ مشرف دور میں تھے، ان کے دور میں چٹوں پہ لوگ یہاں پہ بھرتی ہوئے تھے، اور اس کی بعض گشت قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اٹھائی گئی لیکن کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. وہ لوگ گھوسٹ ملازمین ہیں، کبھی آتے نہیں ہیں، کام نہیں کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور سکھر ڈویژن میں ڈپارٹمنٹ کتنا فعال ہے؟ مظہر یہ بتا دیں کتنا فعال ہے، کتنے لوگ ہیں، کچھ بھی اس بارے میں انفارمیشن ہے کہ کیا کرتا رہتا ہے پھر مینٹیننس ڈپارٹمنٹ؟ دیکھیں، سکھر ڈویژن میں بالکل مینٹیننس نہیں کی گئی اور جو کرنی چاہیے تھی. دوسرا یہ ہے کہ ریلوے حکومت کی کبھی ترجیح نہیں رہی
اور پچھلے دنوں بھی ایک قومی اسمبلی میں یہ شور مٹ رہا تھا کہ سب سے زیادہ پیسے جو ہیں جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں پر پنجاب کے ریلوے اسٹیشن پر کی گئی ہے، سندھ میں اور دیگر صوبوں کو اس میں نظر انداز کیا گیا ہے. یعنی ان کی نہ تو کبھی مرمت کی گئی ہے، نہ پراپر دیکھ بھال ہوئی ہے ٹریک کی، اور وہاں پر سوائے اللہ کی آس کے یہ نظام چل رہا ہے. اور وہاں پر جو ملازمین ہیں وہ ڈیوٹی نہیں دیتے، کام نہیں کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ کہہ دیتے ہیں جی ریلوے حکومت اس میں پیسے دے، حکومت کام کرے، حکومت یہ کرے. ہر کام حکومت سے ہے، ریلوے حکام نے کبھی یہ تو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ تمام تو جو فنڈز ہیں وہ صرف پنجاب میں ریلوے پہ لگائے جاتے ہیں، باقی صوبوں کے حوالے سے انہوں نے جو ایلوکیشن اور جو تقسیم ہے وہ شیئر کیا تھا. لیٹس سی کہ وہ کتنی بھائی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے اندر ہیز ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. وزیر ریلوے ہوں، وزیر اعظم ہوں، وہ یونان میں کشتی ڈوبنے والا واقعہ جو ہو وہ اپنی جگہ، یہ حادثات ہوں اپنی جگہ. 1100 سے زائد افراد اس ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، ہمارے یہاں کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے، ایون کہ کوئی بس آ جائیں گی یا کوئی میٹرو شروع ہو جائے گی، سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے جس کی مینٹیننس کیسے ہوگی، اس کو چلتا کیسے رکھا جائے گا. اصل چیز یہ آپ یہ سیف سٹی کے کیمروں کو دیکھ لیں، بالکل ایسے ہی ہے. آدھے سے زیادہ ابھی بھی انیکٹیو غیر فعال ہوں گے. کوئی بھی چیز شروع کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو لے کے چلنا اور ہمارے بس میں بڑا آسان ہوتا ہے پھر یہ کہنا کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے نا، جس جگہ کی واقعی میں آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کی، وہاں وہ کیمرہ ہی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مینٹیننس کا حال ہے، اور ایسے میں ہم چاہتے ہیں جی کہ ہم دنیا سے مقابلہ کریں. تو بریک لیتے ہیں یہاں پر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف یہاں پر پہنچیں گے، جبکہ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا آج 65واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے. اهدنا الصراط المستقيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا ارحم الراحمین، افواج پاکستان کے تمام شہداء، خصوصاً میجر طفیل محمد شہید، ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا ارحم الراحمین پاکستان کو خوشحالی اور ترقی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین افواج پاکستان کو ہر میدان میں کامیابی کامرانی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. پینسٹھواں اور نشان حیدر کا اعزاز پانے والے دوسرے شہید تھے. 1958 میں جام شہادت انہوں نے نوش کیا تھا. پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگی صورتحال تھی اس دوران، اور بڑے ڈسٹنگوشڈ فوجی آفیسر تھے، اور دوسرے کیپٹن سرور کے بعد دوسرے فوجی آفیسر تھے جنہیں یہ نشان حیدر کا فاتح لکشمی پور کے طور پر بھی مانا جاتا ہے. تو آج دن منایا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں میجر محمد طفیل شہید فاتح لکشمی پور کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہاں پر فاتحہ خوانی بھی کی گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو بتاتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان یوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بڑی ذخائر ہیں، بڑی معدنیات ہیں.
اس کی تاریخ کیا ہے، اور عوام جو ہے وہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ اتنے نہیں ہیں لیکن رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا صوبہ ہے یہاں پر. لیکن ہم اسپیسیفکلی پولیس کی بات کریں گے خاص طور پہ کہ بلوچستان پولیس نے کوئٹہ پولیس کا پہلا میوزیم قائم کر دیا ہے. اور یہ میوزیم کیا ہے کریں اور جانا کریں کہ جی آپ کے علاقے کی، آپ کے ملک کی، آپ کے شہروں کی کیا تاریخ ہے. اچھا جی اشفاق، اب ہم بات کریں گے کھانے کی، اور کھانے کی نہیں، کیونکہ کھانا تو لوگ کچھ بھی کھا لیتے ہیں، کھانا جنک فوڈ بھی کھا لیتے ہیں، فاسٹ فوڈ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن لوگوں کو آئیڈیا کیسا ہو کہ کون سا کھانا کھایا جائے. اچھا کھانا کھانا صحت کے لیے بہتر ہے، لیکن یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. بہت سارے سوال ہیں لوگوں کے ذہن میں. اور ریئلائزیشن کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ مناسب ہے، کیونکہ ابھی پینڈیمک میں ہم نے دیکھا، یعنی کہ کووڈ-19 کے بعد جو ہم نے صورتحال دیکھی وہ یہ تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، موبائل ایپس پہ آرڈر کرتے تھے، کھانا گھر کے دروازے پہ ہوتا تھا، باہر آنا جانا بند تھا. تو دو چیزیں تھیں جس کے اوپر فوکس سب سے زیادہ تھا. ایک تو تھا آپ کا نیٹ فلکس، امیزون پرائم، نہ جانے کون کون سی ویب سائٹس، یوٹیوب ایٹسٹرا ایٹسٹرا، مطلب ٹی وی. اور اس کے بعد دوسری چیز تھی اچھا تو وہ عادتیں گئی نہیں ہے. وہ اب آن لائن ماسک پہننے کی عادت چلی گئی، ہاتھ دھونے کی، ہاتھ سینیٹائز کرنے کی عادت چلی گئی، آن لائن کھانوں کا سلسلہ جاری ہے. اچھا اب ایک مہم شروع کی گئی ہے جی، اور یہ مہم ہے موجودہ حکومت کے اسٹریٹجک ریفارمز انیشیٹو صحت مند غذا تندرستی صدا. تو اس مہم کے ساتھ پورے ملک میں اب اس کا آغاز ہو گیا، جس کا مقصد لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ وہ ہوٹلز، ریسٹورینٹس اور ڈھابوں پر کیا کھا رہے ہیں، اور وہ ایک صحت مند غذا کھا رہے ہیں. اور 5 اسٹار ہوٹل سے لے کر ایک عام ڈھابے تک کے مالکان کو ہوٹل مینیو میں کیلوریز کو شامل کرنا سکھایا جاتا ہے. تو بہت زبردست انیشیٹو لگ رہا ہے یہ کہ اگر اس پر باقاعدہ پورا کام کیا جائے تو بہت حد تک ہم لوگوں کو سیفٹی نیٹ میں اس میں لا سکتے ہیں. اچھا جی، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹرانس فیٹی ایسڈ جو ہیں نہ صرف دل کے امراض بلکہ کینسر کا بھی باعث بنتے ہیں. تو صحت مند کھانا کھائیں گے تو ہمارے پھر ظاہر ہے اسپتال ویران ہوں گے، میدان آباد ہوں گے، اور صحت مند معاشرہ پروان چڑھے گا. تو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. جی بالکل، سربراہ اسٹریٹجک ریفارمز انیشیٹو سلمان صوفی صاحب. سلمان صاحب بہت شکریہ جی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. اور یہ بڑا زبردست ایک ٹاپک ہے، کیونکہ آج کل اصل بات ہی یہی ہے کہ اگر ہمیں اسپتال سے دور رہنا ہے تو یہ ریئلائز کروانا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اوبیسٹی کو کنٹرول کرنا ہے، مال نیوٹریشن کو کنٹرول کرنا ہے. اور مال نیوٹریشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ اگر بالکل کانگڑی ہیں اور آپ کچھ کم کھا رہے ہیں، بلکہ مال نیوٹریشن اس وقت بھی ہوتی ہے جب آپ اوبیس ہیں اور آپ صحیح چیزیں نہیں کھا رہے. تو اس مہم کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیے گا. جی بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می. جس طرح آپ نے صحیح اس کو بتایا کہ ہمارا بیسکلی اس وقت پاکستان میں آپ کہیں پہ بھی جائیں، آپ ابھی کہیں پہ بھی آپ اگر کھانا آرڈر کریں، اپنے گھر میں کھانا پکائیں، تو آپ کو یا ہمیں کسی کو بھی نہیں آئیڈیا ہوتا کہ اس کھانے کے اندر ایکچوئل ہے کیا. لائک آپ اس کا نام ڈش کا جانتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں سوڈیم کتنا ہے، کاربوہائیڈریٹ کتنے ہیں، شوگر کتنی ہے. تو اس چیزوں کو جانے بغیر ہم اپنا موبائل فون تو بڑا دیکھ کے لیتے ہیں، ہم اپنی گاڑی کی ٹیک کیئر بڑی اچھی طریقے سے کرتے ہیں، آئل چینج کرواتے ہیں، لیکن ہماری باڈی کے اندر ہم کیا چیز ڈال رہے ہیں ہمیں اس کا بالکل ہی آئیڈیا نہیں ہے، اور ہم صرف اسی طرح اس کو استعمال کری جاتے ہیں کھانے کو. تو اس مہم کا جو مقصد ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا تھا کہ جب ان کو جب ہیلتھ کی اسٹیٹسٹکس ان کے سامنے آئیں کہ ہاسپٹلز میں، اب جس طرح میں آپ کو ایک مثال دوں تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ بڑی عید پہ صرف 3 دنوں کے اندر راول پنڈی ڈویژن کی میں صرف بات کر رہا ہوں، میں پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، صرف راول پنڈی میں 22,000 لوگ ہاسپٹل وزٹ کیا جنہوں نے اوور ایٹنگ کی وجہ سے 3 دنوں. تو آپ امیجن کریں کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھ کہاں روکنا ہے، ہم نے کتنی تعداد میں کھانا ہے، اور ہم نے اس کو کس لیے کھانا ہے. تو ہم نے پھر یہ انیشیٹو شروع کیا کہ آپ کی جو صحت مند غذا تندرستی صدا، اس میں جو 2 بڑے اس میں جو اس کے ایسپیکٹ ہیں کہ پورے ریسٹورینٹس جو ہیں پورے پاکستان بھر کے، جو فوڈ اتھارٹی، سندھ فوڈ اتھارٹی، پنجاب فوڈ اتھارٹی، بلوچستان، کے پی فوڈ اتھارٹی، ان سب نے مل کر ایک دن اس کی کیمپین جو ہے وہ لانچ کر دی ہے، جس کے تھرو جو ریسٹورینٹس ہیں ان کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے جو بھی چیز بیچنی ہے اس کے آگے آپ نے اس کی کیلریز لکھنی ہے کہ اس میں کتنی کیلریز موجود ہیں. کہ اگر میری ریکوائرمنٹ ایک دن کی 2000 کیلری ہے، تو میں اگر ایک برگر کھا رہا ہوں یا میں نہاری کھا رہا ہوں یا میں چاول کھا رہا ہوں، تو مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ میں نے ہاتھ روک دینا ہے، کیونکہ اس سے میری جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ پوری ہو رہی ہے. ابھی کیونکہ اس سے الٹا ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں. تو ایک تو اس سے یہ ہوگا، تو لوگ اس سے رک جائیں گے جب وہ دیکھیں گے جی اس میں اتنا کیلری ہے تو ہمیں اتنی کیلریز نہیں کھانی ہے.
یا صحیح اس کو مینشن کریں گے بیکاز انہوں نے اپنے کاروبار بھی چلانا ہے؟ تو اس کی مانیٹرنگ کیسے ہوگی؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک تو جب آپ کیلریز بتائیں گے تو لوگوں کو اویئرنیس آئے گی. دوسرا جو ہمارے ریسٹورینٹ اونرز ہیں, ایک تو ان کو اپریسیشن ملے گی کسٹمرز کے ساتھ کہ میں اگر فار ایگزامپل کسی بھی ریسٹورینٹ جاتا ہوں تو میں تو پسند کروں گا کہ اس ریسٹورینٹ کو جو اونر ہے یا وہ اس کی جو چین ہے وہ مجھ سے آنیسٹی مجھے دکھا رہی ہے کہ بھئی یہ چیز ہے جو ہمارے پاس ہے, تو میں ایسی جگہ پہ جانا پسند کروں گا. اور دوسرا جو ریسٹورینٹ اونرز ہیں ان کو بھی یہ ایک آئیڈیا آئے گا کہ ہاں اگر ہمارے کھانے میں کوئی چیز کی مقدار زیادہ ہے تو ہم اپنی ریسیپی کو تھوڑا ایڈجسٹ کریں تاکہ ہم بھی لوگوں کو ہیلتھی ایٹنگ کی طرف لے کے آئیں. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ اس سے اکمپلش ہوگی. اور کیونکہ یہ ریگولیشن کا حصہ ہے تو اس لیے اب جو بھی نئے لائسنس ایشو ہوں گے ریسٹورینٹس کے وہ تب تک نہیں ایشو ہوں گے جب تک مینیو میں کیلریز نہ ہوں, اور جو رینیو ہوں گے لائسنس وہ بھی تب تک رینیو نہیں ہوں گے. ایسے میں وہ جو نہاری والے ہیں وہ کہاں, اور جو مغز کیا نام ہے اس کا, نلی بریانی والے, وہ کہاں جائیں گے؟ آپ اگر کراچی میں ہیں تو میں آپ کو بلکہ میں نے بھیجی تھی آپ کو پکچرز کے کراچی کے, تو ہمیں اتنا اچھا رسپانس آیا ہے بغیر کسی اس کے پینلٹیز کے کہ کراچی کی بہت مشہور چینز ہیں جو نہاری کی اور نلی بریانی کی, انہوں نے آلریڈی اپنے مینیو میں ڈال دیا. اور اگر آج آپ ان کو وزٹ کریں گے تو آپ کو جو مینیو دیں گے اس میں کیلریز آگے لکھی ہوں گی. اس کے بعد پھر ہم ہاتھ روک لیں گے کہ نہیں, سوال یہ ہے, اصل سوال تو یہ ہے کیونکہ ہمارے کھانوں میں چٹکھانا اتنا ہوتا ہے. آپ کھا لیں گے پھر اس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ ہم نے ایک ہفتے کا کھانا کھا لیا. ہاں یہ آئیڈیا ہو جائے گا. یہ آئیڈیا اچھا ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ سلمان صوفی صاحب فار بینگ ود اس. اور بھائی بات یہ ہے کہ احتیاط کرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, کیونکہ کھائیں اتنا جتنا پچا سکیں, یعنی کہ جتنا ہضم کر سکیں. تو بس بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلے جی, براہ راست آپ کو ابھی لیے چلتے ہیں جہاں پر گفتگو کریں شاہ محمود. اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور سینٹ سے اپنے سینیٹرز کے ساتھ واک آؤٹ کیا. اسی طرح ہم نے اس کو بھی نوٹ کیا کہ حکومتی حلیف جماعت بی این پی مینگل نے جو اس کولیشن کا حصہ ہے انہوں نے سینسس کو مسترد کیا ہے. ہم نے اس پر بھی غور کی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس کو اپنی سطح پر چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو ان سارے موضوعات پر بھی بات ہوئی. تو جو کور کمیٹی ہے اس کو عمران خان صاحب نے واضح ہدایات دی ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل ایشوز پر, پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پر نظر رکھنی ہے, آپس میں تبادلہ خیال کرنا ہے اور کنسنسس بلڈنگ کے ذریعے آگے چلنا ہے. کوئی فرد واحد کوئی فیصلہ مسلط نہ کر سکتا ہے, نہ کرنے کا ارادہ ہے. اجتماعی سوچ, اس کو مشاورت سنت بھی ہے, اس میں برکت بھی ہے اور وہ جمہوریت بھی ہے. تو اس کو سامنے لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور پارٹی کے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. جہاں ان کی ان پٹ درکار ہوگی تو جب جیل میں وکلاء کے ذریعے رابطہ ہوگا تو ان سے گائے بگاہے. چلے جی, اب ہم یہاں پر لے رہے ہیں بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خوش انکلوڈنگ یو صدف عبدالجبار سب کا خیر مقدم ہے. شو میں شرکت کے لیے, میرا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ. کوئی بات ایکس کا بھی بہت شکریہ. وہ ایکس نہیں بلکہ باخبر سویرا ایکس, جو ٹویٹر جو ہوتا تھا اب ایکس ہو گیا. اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں. ایلان مسک نے نام چینج کر دیا. فیس بک کا نام بھی تو چینج ہوا تھا, میٹا نہیں ہوا تھا. تو اس میں تو ابھی بھی فیس بک پر وہی لوگو آتا ہے. میٹا کہاں ہے جی؟ میٹا ابھی وہ میرے خیال میں جس طرح آگے جانا چاہ رہے تھے نا وہ. اچھا, دونوں نے نام کیسے رکھے نا, جیسے ان کا اسپیس ایکس ہے, ان کا میٹا ہے, تو مطلب ان کی اسپیس میں ہی جا کے, مجھے لگتا ہے اسپیس میں ہی جا کے کہیں پہ مارس وغیرہ پہ جا کے انہوں نے کچھ لڑائی شڑائی کرنی ہے, وہ تیاری ہوئی فلوٹ کرتے ایک کسی کو مکہ ماریں گے وہ
جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں وہ جا رہا ہوگا سلو موشن میں پھر وہ ساری. خیر یہ ہم بتا رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس پہ کوئی سیریز بھی بن جائے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, جس طرح کا فائٹ گیم آن ہے. اور بڑا آج کل یوٹیوبرز وغیرہ بڑا پیسہ کما رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جیک پال, لوگن پال, یہ بڑے مشہور و معروف یوٹیوبرز ہیں, مطلب ملینز آف ڈالرز کماتے ہیں. انہوں نے اب ریٹائرڈ باکسرز کے ساتھ جو ایم ایم اے کے پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ ابھی فائٹس وغیرہ کرتے ہیں. داؤ پیچ سکھانے شروع کر دیے. نہیں فائٹس کرتے ہیں پراپر, اور اس سے بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. جی کیا بات ہے. بس یہی ایک کمی رہ گئی تھی. پہلے تو زبانی لڑائیں سارے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ. اب اگر کیج فائٹ اور مکسڈ مارشل آرٹس اور جو باکسنگ کا بتا رہے ہیں اشفاق, تو بس اللہ رحم کرے جو ایپس کے جو اونرز ہیں بس ڈریں اس وقت سے ہمارے سیاستدان یہ کرنا نہ شروع کرتے ہیں. ویسے آئی ول انجوائے اٹ. اب کچھ ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے, کچھ ملکوں کے ایوانوں میں ایسے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. ابھی تک پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ابھی تک ہماری سوچ یہاں تک پہنچی ہے. ورنہ تو بیان ہوتا ہے نا, فلاں نے یہ کہہ دیا, اس کے بعد دوسرے کا انٹرویو آ رہا ہے, میں نے یہ کہہ دیا. اب کتنا مزہ ہو کہ بات مناظرے سے آگے پہنچے. لیٹس ہیو اے باکسنگ میچ. چودھری نثار اور ان کا یاد ہے اعتزاز احسن صاحب کی جو ایک نوک جھوک I'll take you to the court, I'll take you to the cleaners. ایسے وہ والی جو گفتگو تھی نا, وہ انجوائے ہم کر رہے تھے, کیونکہ وہ دھرنے کے دنوں کی تھی نا, تہذیب کے دائرے میں تھی. دیکھیں آپ اختلاف کریں ایک دوسرے سے, لیکن بڑی تہذیب کے دائرے میں, اور مگر سنائی دونوں نے بھرپور تھی. اور اعتزاز صاحب نے تو بس پھر انہوں نے بازی مار دی تھی. چلیں جی ٹاپ سٹوریز. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی. کسی بھی گروہ یا جھتے سے بات نہیں کی جائے گی. مذاکرات ہوں گے تو صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان ہوں گے. آرمی چیف کا پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے سے خطاب. افغان حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا پاکستان میں ٹیکنالوجی کے جدید دور کا آغاز. ملک میں پہلے نیشنل ایرو اسپیس ٹیکنالوجی پارک نے کام شروع کر دیا. ٹیکنالوجی پارک جدید ترین آلات سے لیس ہے. پروجیکٹ غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ کرے گا. اور قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم ناروے کپ میں چھا گئی. فائنل تک ناقابل شکست رہی. فائنل میں ناروے کے کلب نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں ہرا دیا. وطن واپسی پر پاکستانی ہیروز کا شاندار استقبال ہوا. جناب جی جناب, تو اب آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام, فوج اور تمام سیکیورٹی ادارے ایک ہیں. برباد کرنے والے ہم میں سے نہیں. پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگا ہوا, اس سے خطاب کیا انہوں نے, اور خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کسی بھی گروہ یا جھتے سے بات نہیں کی جائے گی. مذاکرات ہوں گے تو صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان ہوں گے. بالکل جی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں. اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے. جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھیڑ چڑھایا ان کو جواب دینا ہوگا. افغان حکام کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے. پھر افغان مہاجرین کو پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا. ادھر طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوندزادہ نے واضح کیا ہے کہ طالبان کی جانب سے بیرون ملک حملے کیے گئے تو وہ جہاد نہیں بلکہ جنگ ہوگی. افغان وزیر دفاع نے افغان سیکیورٹی فورسز کے ارکان سے خطاب میں کہا کہ افغانستان سے باہر لڑائی مذہبی طور پر منظور شدہ جہاد نہیں بلکہ جنگ ہے, جسے سپریم لیڈر نے روک دیا ہے. اچھا, انہیں روک دیا ہے اس کو. تو یہ سپریم لیڈر کی ویسے ہر جگہ بڑی ویلیو ہوتی ہے. ہاں تو ظاہر ہے وہ تبھی تو ان کے نام کے آگے سپریم لیڈر لگا ہوا ہے. اچھا جی, ساری صورتحال پر ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہے. بہت شکریہ حارث نواز صاحب, گڈ مارننگ ٹو یو. بتائیے گا, آرمی چیف نے افغان حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے. اس تناظر میں جو ظاہر اس وقت خطے کی دونوں ملک کی صورتحال ہے, اس بیان کی کیا سگنیفیکینس دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک صدف یہ ایک بہت ہی کلیئر میسج دیا انہوں نے افغان گورنمنٹ کو کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. مینس کہ واٹ آل پاکستان ہیز ڈن فار دیم. ہم نے ہر جگہ پر افغان امریکن جب تھے آپ کی اس وقت مدد کی, اس کے بعد جب امریکن گئے تو ہم نے آپ کی ایویکویشن میں مدد کی, ان کے جتنے فارنرز کو ایویکویٹ کرنے میں مدد کی. ہم نے آپ کا مقدمہ لڑا انٹرنیشنل لیول پر, یونائٹڈ اسٹیٹ سے, نیٹو سے, ہر ایک فارم یونائٹڈ نیشن میں,
کہ یہ اس وقت ان کے فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، ان کا جو فریز پیسہ کیا گیا وہ واپس کر دیا جائے. اس کے بعد پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنانے میں آپ کو مدد کی. آپ کو ہم ہر موقع پہ اپنا پیٹ کر کے آپ کو گندم بھی دیتے ہیں، چینی بھی دیتے ہیں. افغان ٹرانزٹ ہم نے کبھی آپ کو روکا نہیں ہے. اور اس کے بدلے میں ہم آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ چیف پرائم منسٹر جنرل اسمبلی نے بڑی کلیئر بات کی کہ صرف ہمیں ایک چیز چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو کمٹمنٹ کی تھی کہ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، وہ معاف کر دیں گے. ایک آپ بتائیں کہ کتنی سمپل سی بات کی گئی ہے، اور ہماری نہ کوئی اور ڈیمانڈ ہے. ہاں، جو اگر آپ کی آئیڈیالوجی ملتی ہے افغان طالبان کی اور ٹی ٹی پی کی، انہوں نے آپ کی مدد کی، بٹ ناؤ دیٹ وار از اوور. ناؤ یو ہیو ٹو بہیو لائک اے ریسپانسبل نیبرنگ اسلامک اسٹیٹ. یہ چیف عامر صاحب نے ان کو ان جو بڑے کلیئر الفاظ میں بتایا. پھر یہاں تک کہا کہ افغان مہاجرین کے لیے بھی کہا کہ آپ کو پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی. 30 سے 40 لاکھ افغان ریفیوجیز ہم نے یہاں پر مہمان بنائے ہوئے ہیں، جن میں وہاں پر وہ سہولت کار بھی ہوتے ہیں، یہاں پر وہ ان کے جو جا کے چھپ جاتے ہیں جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں. اٹس اے نئی گڈ بریڈنگ پلیس فار ٹیررسٹ، وہ بتایا گیا ان کو. ہر قسم کی ہم نے آپ کو سہولت دی ہے. بارڈر مینجمنٹ ہم کر رہے ہیں، آپ کو کراسنگ پلیسز میں ہیلپ کرتے ہیں. 3 لاکھ کے قریب روز افغان آتے جاتے رہتے ہیں، ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، بزنس کے لیے آتے ہیں. ہم نے کبھی آپ کو نہیں روکا. ایشو صدف یہ ہے کہ دیکھیں جو افغان ریفیوجیز بھی پشتونز ہیں. پشاور میں ہمارے کے پی کے میں ہمارے بھائی پشتون بہن بھائی ہیں. اکراس ان کی جو ریلیٹیو ہیں وہ پشتون. افغان طالبان بھی حکومت بھی پشتون پہ ہے. سو وی آر مور کنسیڈریٹ اباؤٹ دس ہمارے اپنے بھائیوں کے ساتھ. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ افہام تفہیم سے ایمیکیبلی ہم اس مسئلے کو حل کر لیں. ادروائز وہ بڑی کلیئر ہے کہ دین ریڈ لائن اگر کراس ہوتی ہے دین وی ول ہیو ٹو گو کراس سرجیکل بارڈر لائن فار سرجیکل اسٹرائک. دیٹ از اٹ. اچھا، ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ اس معاملے پر بات بھی کی گئی ہوگی ساری چیزیں. ان کیس اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ وہاں سے انیشیٹ ہوتا ہے، اب جبکہ ہیبت اللہ اخونزادہ کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا، ان کے وزیر دفاع کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے، تو کیا پاکستان حق بجانب ہوگا ریٹیلیشن اس پر کرنے میں، بھلے سرزمین ان کی ہو وہاں پر؟ دیکھیں اس میں سطحی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی افغان گورنمنٹ کی ہے کہ اب انہوں نے اخونزادہ نے بیان تو دے دیا، بٹ آئی ووڈ بین ویری ہیپی کہ اخونزادہ یہ کہتے کہ میں اپنا بڑا اسٹرانگ ڈیلیگیشن پاکستان بھیج رہا ہوں پاکستان حکومت سے مذاکرات کے لیے، ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم مل کے پاکستان کے ساتھ ان کی یہ ٹیررزم کی جو ایفرٹ ہے اس میں ہم ختم کریں گے، اپنی سرزمین استعمال نہیں کر دیں گے. یہ انہوں نے بالکل نہیں کہا. یہ کہنے سے لپ سروس سے بات نہیں بنتی ہے. اور ادروائز ڈیفینیٹلی اگر امریکہ افغانستان میں آ کے یا عراق میں، لیبیا میں، سیریا میں جا کے وہاں پر ان کو تباہ برباد کر سکتا ہے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو آفر کریں ہمارے جوائنٹ آپریشن کر لیں. ہمیں معلوم ہے کہاں آپ کے آپریشن یہ کمانڈ اسٹرکچر ہے، کہاں آپ کے ٹریننگ کیمپس ہیں، کہاں آپ کا ویپن ایمونیشن ہے. وی کین گو اسٹرائک. ہمارے پاس بڑی اچھی لڑاکا ایئر فورس ہے، اور ہم بارڈر کے کراس لمیٹڈ بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ایریا ہے وہاں ان کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. لیکن وی نیڈ اے پازیٹیو رسپانس. دے مسٹ ریئلائز کہ ناؤ دیٹ ان کی انسرجنسی وار ختم ہے. اب ان کو ایک رسپانسبل اسلامک نیبر کنٹری کے طور پر رہنے کی ضرورت. بالکل زبردست. تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب. گفتگو کر رہے تھے اور یہ وہ اہم ایشوز ہیں جس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور افغان حکام کو بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس خطے میں امن انتہائی ضروری ہے اور پاکستان اس کی بھرپور کوششیں کرتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. اب آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر لیں. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی کو جناح ہاؤس میں جلاؤ گھراؤ اور دیگر مقدمات کی سماعت ہوئی ہے. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت میں دائر حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے. عابد خان مزید اس پر ہمیں بتائیں گے، تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے جس پر ڈسکشن ہو رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل آج دائر کر رہے ہیں. اس حوالے سے بتایا گیا، وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ امید ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا 1 ہفتے تک معطل کر دی جائے گی. اور اس حوالے سے عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات دیں گے. بتائیے گا جی. جی بالکل جی. آج 9 مئی کو جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ سمیت دیگر جو مقدمات تھے اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت پر جو ہے وہ سماعت ہوئی، تو ان کی وکیل کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی تھی. اس میں ان کے وکیل نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کی اپیل آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رہے ہیں. امید ہے کہ ان کا جو ہے
یہ سزا ایک ہفتے تک معطل ہو جائے گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جلد جو ہے وہ اپنی آزادی کو انجوائے کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی, اور وہ چاہتے ہیں کہ عدالت کے روبرو پیش ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت کے سامنے وہ پہلے ہی پیش ہوتے رہے, اس لیے آج کی حاضری معافی کی درخواست دی جائے. تو اس پر فاضل جج نے جو ہے وہ ریمارک دیے کہ آج آپ جو ہے اپیل سماعت کے لیے مقرر ہونے اور سزا معطل ہونے پر اتنا پرامید کیوں ہے. تو برہان معظم جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ان کی سزا جو ہے وہ انتہائی کمزور بنیادوں پر دی گئی ہے, لہٰذا امید یہی ہے کہ یہ سزا معطل کی جائے گی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اب چونکہ وہ گرفتار ہے, اس لیے عدالت کے روبرو پیش نہیں ہو سکتے. اگر عدالت پروڈکشن آرڈر جاری کرتی ہے تو پھر چیئرمین پی ٹی آئی عدالت کے روبرو جو ہے وہ کہاں پیش ہو سکتے ہیں. اس پر عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ اس حوالے سے سرکار کیا کہتی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عبوری ضمانت کے حوالے سے قانون بڑا واضح ہے کہ اگر ملزم عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوتا تو ان کی ضمانت خارج ہو جاتی ہے, لہٰذا عدالت چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ضمانتیں ہیں عبوری انہیں مسترد کرے. اس پر عدالت نے اپنا جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ آیا ان کی آج کی ایک روزہ حاضری معافی منظور کی جاتی ہے یا ان کی جو ہے یہ حاضری معافی مسترد کی جاتی ہے. ٹھیک ہے آپ, تھینک یو سو مچ. اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, چاند پہ پہنچ گئے, کوئی مارس پہ جا رہا ہے, بلکہ ایلون مسک تو وہاں پہ آبادی بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر آبادی کو آباد کریں, لوگوں کو لے جا کر آباد کریں. مگر جو یہ ستاروں پر کمن ڈالنے کا مشن ہے, خلائی دنیا میں قدم جمانے کی جانب اہم قدم, پاکستان بھی اب ٹیکنالوجی کی جدید دنیا میں داخل ہو رہا ہے. ملک میں پہلے نیشنل ایروسپیس ٹیکنالوجی پارک نے کام شروع کر دیا ہے اور پروگرام کے تحت اسپیس, سائبر اور ایویشن سمیت دیگر شعبوں میں ترقی اور جدت کو فروغ دیا جائے. اچھا جی, اس میں ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ ہفتے اس ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا تھا. ہے کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر نیشنل انکیوبیشن سینٹر فار ایروسپیس ٹیکنالوجیز عمران جٹالہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. عمران صاحب, یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو اس طرف, لیکن اسٹارٹ کیسے کیا گیا ہے, واٹ ول اٹ ڈو؟ السلام علیکم اشفاق, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. نیشنل انکیوبیشن سینٹر فار ایروسپیس ٹیکنالوجیز جو ہے یہ اسلام آباد کا جو اولڈ ایئرپورٹ ہے اس پہ لوکیٹڈ ہے. سو پاکستان ایئر فورس نے ایک انیشیٹو لیا اور منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر میں اسلام آباد کے اولڈ ایئرپورٹ پہ پاکستان کا پہلا ورٹیکل انکیوبیشن سینٹر بنایا ہے ان ایروسپیس ٹیکنالوجیز. ٹھیک ہے. اب ایروسپیس ٹیکنالوجیز میں یہاں پہ اس سینٹر میں ہمارا فوکس ایروسپیس, ایویشن اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پورے اسپیکٹرم کے ساتھ ہے. یہ صرف لمیٹڈ نہیں ہے ایروسپیس یا جہازوں تک لمیٹڈ نہیں ہے, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ورچوئل ریالٹی, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, جتنی بھی ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز ہیں ان سب پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ جو میکینزم ہے یہ کیسے کام کرے گا پھر؟ ظاہر ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی جدت آئے گی تمام تر شعبوں میں پاکستان کی معیشت کو بھی بوسٹ ملے گا, تو کیا پاکستانی معیشت میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا یہ تمام تر پروجیکٹ؟ جی بالکل. پاکستان کو اینولی 2 ملین جابس چاہیے. یو این ڈی پی نے یہ ایک رپورٹ پبلش کی چند سال پہلے کہ پاکستان کو اینولی 2 ملین جابس پر ایئر اینولی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس پبلک پرائیویٹ سیکٹر ملا کے اتنی جابس نہیں ہیں. سو وے فارورڈ از انٹرپرینیورشپ یا سیلف امپلائمنٹ یا اپنا کام کرنا ہی پاکستان کی یوتھ کے لیے زیادہ سوٹیڈ ہے تاکہ جابس کریٹ کیے جا سکیں اور اکانومی گرو کرے. اس میں انکیوبیشن سینٹرز بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. اور جو نائکیٹ ہے, نیشنل انکیوبیشن سینٹر فار ایروسپیس ٹیکنالوجیز, یہاں پہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں ڈیپ ٹیک ہم اسے کہتے ہیں, وہاں پہ کام ہو رہا ہے. ایسی جابس کریٹ کریں, ایسے بزنسز کریٹ کریں جو پاکستانی مارکیٹ کو سرو کریں اور اس کے بعد پھر گلوبل ایکسپورٹ مارکیٹ میں جائیں. ایروسپیس جو ہے گلوبلی $700 بلین کی مارکیٹ ہے. سو وی وانٹ کہ پاکستانی اسٹارٹ اپس یا چھوٹے بزنسز پاکستان سے ایروسپیس ٹیکنالوجیز ایکسپورٹ کریں اور اس گلوبل $700 بلین مارکیٹ میں اپنا شیئر کلیم کریں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت پہلے یہ ریئلائزیشن بیفور موونگ فارورڈ کہ ہم اس وقت کھڑے کہاں ہیں. $700 بلین کی ظاہر صنعت تو ہے لیکن ہمارا اس میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت. تو اس وقت تک کہ جب ہم کسی کچھ کرنے کے قابل ہوں اس میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اور اس کے لیے فنڈنگ اتنی کہاں سے آئے گی؟
یہ بہت اچھا کوشچن آپ کا اشفاق کہ ابھی ہم بہت نیسنٹ سٹیج پہ ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہے ہائی ٹیک انڈسٹری کے اندر، ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ میں یا ایرو اسپیس میں بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو آر پوٹینشیل. پاکستان کے پاس پبلک سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو ایرو اسپیس کے اندر بہت امیزنگ اسٹرینتھس اویلیبل ہیں. پاکستان JF-17 تھنڈر جیسے فائٹر جیٹس بنا رہا ہے اور پاکستان لیکن پرائیویٹ انڈسٹری بہت پیچھے ہے. سو اس نائکیٹ اور نیسٹیپ جیسے انیشیٹوز کا پرپز ہی یہی ہے کہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری گرو کرے اور وہ گلوبل مارکیٹ میں اپنا شیئر کلیم کرے. اس کے لیے منسٹری آف IT اور ان کے نیچے ایک ادارہ ہے اگنائٹ، انہوں نے سب سے پہلے انیشیٹو لیا اور پاکستانی ایئر فورس کے ساتھ مل کے یہ نائکیٹ جیسا سینٹر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر بلڈ کیا ہے. دس از جسٹ دا بگننگ. اس سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان مزید سپورٹ کرے ہائی ٹیک انیشیٹوز کو. جو ایرو اسپیس پارک ہے اس میں کون کون سے شعبے ہیں جو اس سے استفادہ کر سکیں گے؟ کن کن شہروں میں سے بڑھایا جائے گا اور ظاہر اوور دا ٹائم اور مزید کتنے اس میں شعبے ایڈ اپ ہوتے جائیں گے؟ جی جو نیسٹیپ ہے اس کے اندر تمام جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں لائک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، آگمنٹڈ ریالٹی ہے، ورچوئل ریالٹی ہے، کمپیوٹنگ ہے، ڈیٹا سائنسز ہے، ان تمام ٹیکنالوجیز کے اوپر کام ہو رہا ہے. کچھ ٹیکنالوجیز ڈیفینس فوکسڈ بھی ہیں. نیسٹیپ الفا جسے ہم کہتے ہیں یہ راولپنڈی میں لوکیٹڈ ہے اور اس کے بعد نیسٹیپ لاہور اینڈ نیسٹیپ کراچی بھی لائیو ہونے جا رہا ہے بہت جلد انشاءاللہ تعالی. اچھا تو یہ جو انکیوبیشن سینٹر ہے ہاؤ ڈو پیپل if somebody is interested, how do people contact you if they want to do it? کہاں سے لوگ آپ لے کے آئیں گے؟ تھینک یو ویری مچ اگین اشفاق. ہمارا جو سیکنڈ کوہورٹ ہے اس کے لیے کال فار اسٹارٹ اپ لائیو ہے. پورے پاکستان سے کوئی بھی اسٹارٹ اپ اپلائی کر سکتا ہے اور بہت سمپل سا لنک ہے NICAT.PK NICAT.PK. اس ویب سائٹ پہ جائیں، ہوم پیج کے اوپر اپلیکیشن ایک بہت سمپل سا فارم ہے، اسے فل کریں. ہم ہر کوہورٹ میں 25 ایمرجنگ ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس لے کے آتے ہیں اور ہم اسٹارٹ اپس ہمیں ڈیجیٹلی بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے کوہورٹ 1 میں 2 اسٹارٹ اپس کراچی سے ہیں جو ڈیجیٹلی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. سو وی انکریج اسٹارٹ اپس ٹو جوائن نائکیٹ فرام اکراس پاکستان. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. عمران جٹالہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. زبردست جی یہ پیش ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس میں مزید پاکستان آگے بڑھے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو ان ٹیکنالوجی سے بھی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ضروری ہوگا. چلیں جی، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے اور کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے اس کے ریپرکیشنز اور کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کچھ چیزیں بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں جی. تو عامر خان جو ایک لیجنڈری ایک باکسر رہے ہیں، پاکستانی نژاد برطانوی باکسر، اور ظاہر رنگ میں انہوں نے بڑے پیسے کمائے اور بڑی اپنے فاسٹ ہینڈز کی وجہ سے جانے جاتے تھے. عامر کنگ خان کے نام سے جانے جاتے تھے. جانے جاتے تھے یا جانے جاتے تھے بیکاز ہی از ناٹ این ایکٹیو باکسر اینی مور. تو اب یہ ہے کہ جب باکسنگ سے فری ہوئے تو کچھ اسکینڈل آ جاتے ہیں. سیلیبریٹیز کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی. ہر کوئی اپروچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا فیمس ہو جاتا ہے نا اس کے ساتھ اسکینڈلز جڑتے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو اب یہ اسکینڈل جو ہے نا، اب آپ اسکینڈل کریں تو پھر پکڑے جائیں تو وہ اس پہ مرے کو 100 درے ہو گئے، یعنی کہ پکڑے گئے تو پھر مہنگا پڑ جاتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ان کو مہنگا پڑنے لگا ہے اور ناراض اہلیہ کو منانے کے لیے اب انہوں نے جتن. اب یہ ظاہر ہے کہ کچھ TORs ہوں گے ہر چیز کے. آپ کو پتا ہے TORs کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا. اچھا میں نے سنا ہے فریال کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے جی ہو سکتا ہے اب اس اسکینڈل کے بعد جہازوں کا بھی شوق ہو جائے. تو اب عامر خان اپنی ساری کمائی جو ہے وہ اسی طریقے سے، لیکن دیر ہیز ٹو بی اے لمٹ. مہنگا پڑ گیا. انہوں نے ریٹس رکھے ہوں گے، ماڈل کے ساتھ اسکینڈل تو اس پہ یہ والی گاڑی، کسی اور کے ساتھ اسکینڈل پہ یہ والی. لیکن بھائی یہ دیکھیں بنانے کے طریقے دیکھیں. اب تو وہ باکسنگ بھی نہیں کر رہے تو وہ افورڈ کیسے کریں گے آگے جا کے؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو بینک بیلنس اتنا ہو. اشفاق بیوی کے لیے لائیں، مطلب اتنا تو کر سکتے ہیں نا اپنی بیگم کے لیے. نہیں اس ماڈل کو کیا دیا ہوگا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے موسم کی. موسم جی بڑا اوسم ہے اور میں کراچی کے موسم کی بات کر رہی ہوں. ملک بھر میں بھی بارش ہوئی، جم کر بارش ہوئی اور جو جہاں انجوائے کر سکتا تھا اس نے بارش کو انجوائے کیا. ہم نے جی صرف بادلوں کو اور ہلکی پھلکی بوندا باندی کو انجوائے کیا. کیا بات ہے جی، بارش تو ہاں جی. تو لیکن بڑا
دل فریب موسم ہوتا ہے. آپ گھر سے باہر نکلیں اور آپ کے اوپر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہو. کراچی کی حد تک تو ہلکی پھلکی پھوار ہی کافی ہے, کیونکہ اگر تھوڑا زیادہ برس جاتی ہے تو ہم کہیں جوگے نہیں رہتے اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کہاں پر قدم رکھنا ہے. اور جو پانی ہے کیا وہ بارش کا ہے یا سیوریج کا ہے, گٹر کا ہے یا کس کا ہے, تو پھر اس سے بچنے کے لیے ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ ابر کرم اتنا ہی برس کہ ہم بچ کے گھر جا سکیں. اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر بارش ہوئی تو بہت کھل کر بارش ہوئی, بہت جم کر بارش ہوئی, اور ان علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ صورتحال وہاں پہ کافی زیادہ گمبھیر بھی ہوئی. گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں موسلادھار بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر گھر ہوں, باغات ہوں, سڑکیں ہوں, رابطہ پل ہو, سبھی متاثر ہوتے ہیں, اور سیلابی لہروں سے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اسی طرح پنجاب میں مانسون سپیل میں کچھ وقفہ آیا ہے, اور کراچی سے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کچھ دنوں سے موسم اچھا, اور رات کے وقت ہلکی بوندا باندی ہو جاتی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, اور تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں سارا ہی دن سورج جو ہے اس کو دکھنے نہیں دیتے بادل. which is good, we appreciate that. تو ہمارے ساتھ عشرت خان موجود ہیں, تو ان سے جان لیتے ہیں کہ عشرت آپ کیا بتائیں گی موسم کے حوالے سے. کوئی اعتراضات تو نہیں ہیں آپ کو موسم سے متعلق؟ بالکل اشفاق, بالکل کوئی اعتراضات نہیں ہے, اور بلکہ صدف نے کہا ہے کہ انہیں تو سورج دکھ ہی نہیں رہا. بالکل پچھلے ایک ہفتے سے تو میں نے خود سورج کی شکل جو ہے وہ بالکل نہیں دیکھی. سورج کی تپش ہم لوگ فیل کر رہے ہیں, لیکن جو سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا, جبکہ محکمہ موسمیات نے اگست کے پورے مہینے یہی سلسلہ بول دیا ہے کہ ویدر اسی طرح رہے گا. جو بارش کی صورتحال ہے وہ ویسے ہی ہوگی, صبح اور رات کے اوقات میں ہلکی بارش, فوار یا بوندا باندی ہوگی جیسے کل ہوئی اور پرسوں ہوئی, جبکہ آج صبح بھی بالکل ہلکی پھلکی فوار پڑی ہے. پورے اگست میں ویدر اسی طرح خوشگوار رہے گا. سورج کی ہمیں جو شکل ہے نا وہ بالکل بھی نظر نہیں آئے گی. اس وقت بھی اگر کراچی کے ویدر کی بات کی جائے تو وہ گرم اور مرطوب ضرور ہے, لیکن جو آسمان پر ہے وہ سرمئی بادلوں کا راج ہے. بادل ہی بادل آپ کو نظر آئیں گے, سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے. چونکہ سمندری ہوائیں بحال ہے, اس وجہ سے جو تپش ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی. سمندری بادلوں کی وجہ سے کراچی میں جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے. آج صبح ہی میری سرفراز صاحب سے بات ہوئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ کراچی میں اگست کے مہینے میں تیز بارش اور طاقتور جو بارش کا سسٹم ہے وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے, متوقع ہی نہیں ہے. بلکہ ہاں اگست کے جو آخری ہفتے میں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بارش کا تیسرا اسپیل متوقع ہے, لیکن اگر بارش کا تیسرا اسپیل آئے گا تو وہ تیز بارش نہیں ہوگی, وہ بھی اسی طرح جو پچھلے محرم سے پہلے سیکنڈ اسپیل گزرا ہے اس میں ہلکی بارش ہوئی ہے, کہیں کہیں تیز بارش ہوئی ہے. پچھلے سال والی جو بارش ہے ویسی بارش بالکل بھی نہیں ہے. ویدر خوشگوار ہے. کرنٹ ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو وہ اس وقت 30 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے, جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 70% ہے. اسی طرح کم سے کم جو ریکارڈ ہوا ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے, اور زیادہ سے زیادہ 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے. تیز ہوائیں کبھی کسی علاقے میں کبھی زلفیں لہرا رہی ہیں. اچھا, عشرت کا بھی دل نہیں چاہ رہا کہ وہ ختم کرنے بات, کیونکہ موسم اتنا سہانا ہو تو اس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موجود رہیں اس اسپاٹ پہ. کیا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں عشرت جی؟ ایڈ کر دیں جلدی سے. بالکل, میں اشفاق کی بات کو آگے لے کر چلوں گی. واقعی موسم بہت سہانا ہے. میرا دل نہیں چاہ رہا ریڈیو ہال سے آفس جانے کا. تیز مطلب ہوا چل رہی ہے, اور اے سی کی طرف جاؤ تو اے سی والے روم میں وہ مزہ نہیں ہے جو آپ یہاں کھڑے ہو کے ہوا سے. بڑی چالاکی کے ساتھ عشرت نے اپنا موڈ بتا دیا ہے کہ جی میں نے آفس نہیں آنا ہے, مجھے انجوائے کرنے سے. لوکیشن بھی بتائی ہے کہ جی فریئر ہال پر. تو لیکن بھائی موسم ایسا ہے کہ آپ دیکھیں سرمئی بادل, دل فریب موسم, سہانا موسم, یہ خود بخود اتنے سرمئی بادل ہو اور سرمئی مچھلی ہو, اور یہ شاعرانہ مزاج جو ہے وہ ایک دم سے آپ کا موڈ اپ لفٹ کر دیتا ہے. جی یہ جو موسم ہوتا ہے, موسم کی کیا ہی بات ہے. اچھا جی, اب ایک خبر ذرا یہاں پر ہم شامل کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقل, یعنی کہ اٹک ٹو اڈیالہ منتقل کرنے کی درخواست پر سماعت میں وقفہ کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکیل چیئرمین پی ٹی آئی شیر افضل مروت کی عدم پیشی کے باعث یہ وقفہ کیا. تو حسین چودھری ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے ذرا ڈیٹیل جان لیتے ہیں. وقفہ ہوا ہے تو کیا رہی صورتحال, بتائیے گا حسین چودھری.
جی دیکھیں، یہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی یہ درخواست گزشتہ روز دائر ہوئی تھی، اور اس پر اعتراض یہ لگا تھا کہ یہ دائرہ اختیار جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا نہیں ہے، کیونکہ اٹک اور جو اڈیالہ جیلیں یہ دونوں پنڈی کے ڈویژن میں آتی ہیں اور پنجاب میں لگتی ہیں. لیکن اعتراض کے ساتھ آج سماعت شروع ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے جنہوں نے درخواست دائر کی تھی، بیرسٹر وکیل شیر افضل مروت، وہ پیش نہیں ہو سکے، اور معاون وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں مصروف ہیں. جیسے ہی وہ آئیں گے اس کے بعد اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے، جس کے بعد یہ استدعا عدالت نے منظور کی ہے. اور جب تک شیر افضل مروت جو کہ وکیل ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے، وہ عدالت نہیں پہنچتے، اس وقت تک سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حسین چودھری. اور ساتھ ہی ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما افتخار درانی کی مبینہ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت. اسلام آباد پولیس نے عدالتی حکم پر پیشرفت رپورٹ جمع کرا دی. پروسیکیوٹر کے مطابق افتخار درانی اسلام آباد پولیس کی حراست میں نہیں ہے. ان کے اغوا کا مقدمہ متعلقہ تھانے میں درج کر لیا گیا ہے. وکیل شیر افضل مروت راولپنڈی بینچ میں مصروفیات کے باعث پیش نہ ہو سکے. عدالت نے وکیل شیر افضل مروت کی پیشی تک سماعت میں وقفہ کر دیا ہے. چلیں جی اب وقفہ. ویلکم بیک ونس اگین. پاکستان میں کرکٹ کی تو بہت بات کی جاتی ہے، گلی محلوں میں ہم کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ایک اور کھیل ایسا ہے جسے کہتے ہیں فٹ بال. اور فٹ بال میں پاکستان کے جو ہونہار نوجوان ہیں وہ بڑا نام بنا رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم آپ کو خبر دیتے رہے جی، ناروے میں اسٹریٹ چیلنجر کا کپ فائنل کپ ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی رسائی حاصل کر لی اور بڑے زبردست طریقے سے میچز جیتے ان لوگوں نے. لیکن فائنل میں کیا ہوا اشفاق بھائی؟ فائنل میں پینلٹی پہ ان کو شکست ہو گئی، لیکن جو اس سے پہلے فائنل تک ناقابل شکست رہے اور جس طرح سے انہوں نے ٹیمز کو ہرایا، ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کرتے رہے تھے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے فٹ بال کا. اور آپ ظاہر ہے کہ آپ اس کا ایک جھلک اور اس کا ایک اندازہ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے مختلف دنیا میں فٹ بال کلبز ہیں، ریال میڈرڈ ہے، چیلسی ہو گیا، اور اس کے بعد لیورپول ہو گیا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یا جو بڑے سپر سٹارز ہیں ان کو فالو بھی کرتے ہیں. اور جب فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو خاص طور پر لیاری کی بات کریں، وہاں پر جو ایک الگ ہی رنگ دکھائی دیتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ فیسلٹیز نہیں ہے، ظاہر ہے وہ سہولیات انہیں میسر نہیں ہے. ان کا شوق ہے، ان کی لگن ہے، اپنی محنت سے یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں. اور فائنل تک جیسے کہ اشفاق نے کہا کہ ناقابل شکست رہے، لیکن قسمت نے بڑے میچ میں ساتھ نہیں دیا اور ننھے شاہینوں کو ناروے کے کلب نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہرا کر ایونٹ اپنے نام کر لیا. تو ہمارے ساتھ جی موجود ہیں دو یہ قومی ہیروز ٹورنامنٹ کے جو بہترین کھلاڑی اسد ناصر اور محمد علی آصف. دونوں سے بات کریں گے. آپ لوگ جو بھی کہیں، جو پرفارمنس دی، بھلے فائنل میچ میں صورتحال وہ نہیں بنی، فیور میں نہیں رہی، لیکن آپ لوگوں کو مبارک ہو بہت بہت جس طریقے سے آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور جس طرح کا آپ نے کھیل پیش کیا. ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں. سو کیا کہیے گا، ہاؤ واز یور جرنی؟ آصف آپ سے شروع کرتے ہیں. جی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی آصف اور اسد؟ ہیلو جی اسد، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ہماری؟ جی پہنچ رہی. اچھا، آپ ذرا بتائیے گا ہمیں. سب سے پہلے تو کنگریچولیشنز کہ آپ فائنل تک پہنچے. قسمت تھوڑا سا وہاں پر اس نے ساتھ نہیں دیا. کیسا رہا سفر اس ٹورنامنٹ کا، ہمیں ذرا بتائیں سر. السلام علیکم. بہت اچھا سفر رہا. تو خوشی ہوئی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے ایک پریزنٹ کر رہے تھے اور پاکستان کے لیے گئے تھے. اور پاکستان کا جب باہر کراؤڈ میں، ہم تو گراؤنڈ میں کھیلتے تھے، جب باہر سے آواز آتی تھی پاکستان کی، پاکستان زندہ باد، ہمارا سینہ اور چوڑا ہو جاتا تھا کہ یار پاکستان کو اور بھی لوگ دیکھنے والے. ادھر کے لوگ جو ناروے میں پاکستان کے وہ بہت اچھے ہیں، ان لوگوں نے ہماری بہت سپورٹ کی اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہم جب فائنل نہیں لے کے آئے. یہ تو بہت دکھ کی بات ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اتنے جا کے اوپر لیول پہ کھیل کے آئے، ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر یہ پینلٹی شوٹ آؤٹ تک نوبت نہ ہوتی، اسد آپ سے سوال ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ میچ پھنسا لیا تھا آپ نے؟ ہمیں تو پہلے 5 منٹ میں گول ہو گیا تھا. اچھا. تو ہم نے پھر بھی ہار نہیں مانی، پھر بھی ہم نے 5 منٹ کے بعد ہم نے گول کیا، ہم میچ برابر کیے. مجھے تو یقین تھا کہ ہم میچ جیت جائیں گے.
لیکن اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی, بارش میں میچ ہو رہا تھا, تو بارش میں ہم کبھی پاکستان فٹ بال نہیں کھیلے. اچھا, اس کی وجہ سے میچ کے وہ بہت چانسز ہمارے ہاتھ سے چلے گئے. اور پلینٹی کک تو ایک قسمت کی کھیل ہے, 10ویں پلینٹی پہ جا کے فیصلہ ہے. وہ تو اللہ پاک کو نہیں منظور تھا ہمیں فائنل جتانا, وہ تو. اچھا, آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم, اگر ان تک آواز نہیں پہنچ رہی تو ان کی رائے بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا اس فٹ بال ٹیم کے ساتھ. السلام علیکم. اچھا, پہنچ گئی آواز, گریٹ. جی ہاں جی, بتائیں آپ لوگوں کی جرنی اور فائنل تک کس کس ٹیم کو آپ نے ہرایا, تو کیسی رہی, کیا آپ لوگوں کا اپنا ایکسپیرینس رہا, کیا لیسن لرن کیے؟ ہم نے جو ناروے کے بہت اچھے کلب تھے, زیادہ تر ہمارے جو میچ ہوئے ہیں وہ ناروے کے کلبوں سے ہوئے ہیں. تو ہم نے پہلا میچ ہم نے 11 گول ان کو مارے تھے. جی ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا. ناروے, ہاں جی, ناروے کا کلب تھا. اور کم از کم 6-7 میچ جیتے ہیں, اور ہم نے بہت اچھا پرفارمنس دیا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہاں پر ظاہر ہے فٹ بال کھیلتے ہیں, جو یہاں پر سہولیات ہیں, وہاں پر جو کلب دیکھا, ان کی سہولیات, ان کا اسٹیمنا, ان کا بھاگنا دوڑنا, کیا فرق کیا دیکھا آپ نے؟ ہمیں تو اتنی سہولیات نہیں ملتی ادھر پاکستان میں. ان کے تو ان کے پاس ہر سہولیات ہے, ان کے پاس ہر چیز ہے. تو ہمیں بھی ملتی ہے, لیکن مسلم ہینڈ بہت کچھ ہمیں دے رہی ہے. جیسے ایک اچھے کوچ, اچھے مینیجر, ہر چیز مسلم ہینڈ میں دے رہی ہے. تو ان جو ناروے کا والوں کو مینیجر کا, وہ پروفیشنل کلبز ہیں, تو وہ بہت اچھے اسٹرانگ تھے. لیکن ہم نے جو ان کے ساتھ جو گیم پیش کی, کھیلے ہیں, وہ لاجواب. لوگ خود گورے ہمیں سے آ کے کہہ رہے تھے آپ کدھر سے آئے ہو, اتنی اچھی گیم کہاں سے لے آئے ہو. اچھا, وہ بھی حیران تھے کہ آپ لوگوں کی گیم اتنی زبردست ہے کیسے. تو کیا پریکٹس کا آپ کا کیا اسکیڈول ہوتا تھا وہاں پہ, یا آپ نے وہاں پہ ایسا کیا ڈفرینٹ دیکھا جو آپ چاہیں گے کہ اب یہاں جو کھلاڑی ہیں, جو فٹ بال میں ہیں, کھیلنا چاہتے ہیں, ملک کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں, ان کو وہ سہولیات دی جائیں؟ ادھر میں نے جو دیکھا ناروے میں, وہ جو لوگ ہیں ادھر کے, وہ بہت اچھے ہیں. اور وہ ایک بات پہ جو اپنی جو بات بولتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں. تو ان کے پاس بہت سہولیات ہے, ہمارے پاس سہولیت نہیں ہے. پاکستان کے جو پلیئر ہیں, میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے جو پلیئر ہیں ان کو سہولیات پوری ملے. تو اگر سہولیات ملے گی تو پلیئر آٹومیٹک اوپر آئیں گے. اچھا, تو اب آپ یہ بتائیں, اب آپ پریکٹس آپ لوگ کتنے ٹائم کرتے ہیں, کتنا ٹائم دیتے ہیں اپنے گیم کو, اور تاکہ آپ کی جو سکلز ہیں فٹ بال کی وہ بہتر ہو سکیں؟ ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں, صبح کی نماز کے بعد ہم گراؤنڈ چلے جاتے ہیں. 3 گھنٹے صبح ٹریننگ کرتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں, پھر شام کو 3 گھنٹے ٹریننگ کرتے ہیں. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ آگے آپ کیا سوچ رہے ہیں اپنے لیے, فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, اور آگے مزید کس طرح سے پریکٹس کریں گے, آگے کن ٹورنامنٹس میں آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے دیکھا اب ناروے میں اب جیت کر, تو میں بیسٹ پلیئر بھی ہوا ہوں ادھر سے, ناروے میں سے. تو جیسے میرا نام ایک پاکستان میں چل رہا ہے, گونج رہا ہے, اس پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے اور محنت کرنی پڑے گی. اچھا, آپ ذرا یہ بتا دیں, آپ دونوں سے ہم فردن یہ جاننا چاہیں گے ایک ایک کر کے, کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ کو کیا اتنی اس سے آمدن ہو جاتی ہے کہ آپ مستقل اسی پر انویسٹ کرتے ہیں اور سارا ٹائم پریکٹس میں گزارتے ہیں, یا پھر اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن بھی ہے آپ کا اس کے علاوہ؟ نہیں, ہمیں مسلم اینڈ دے رہی ہے نا. اچھا, ہمیں وہ سیلری وغیرہ دے رہی مسلم اینڈ. چلے, زبردست. تھینک یو سو مچ. محمد علی آصف اسد ناصر ہمارے ساتھ تھے, اور کہتے ہیں نا جو لوگ ہار کے بھی دل جیت لیں, یہ وہ ٹیم ہے جنہوں نے کام کر دکھایا ہے, اور زبردست طریقے سے پاکستان کو, وہاں پہ جو میچ دیکھ رہے تھے وہ بھی حیران تھے جی, آپ لوگ یہ زبردست جو گیم لے کر آئے کیسے. اور جو وہ میچ تھا جس میں انہوں نے 11 گول کیے تھے, وہ تو بڑا ہی زبردست تھا. آج ہے جی 8 اگست, اور یہ مہینہ ہے اگست کا, اور پاکستان کو ایک حقیقت بنے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے, اور 76 سال ٹو بی ویری پریسائز. تھینک یو سو مچ فار ریممبرنگ.